विलेज काउंसिल्स को एम्पावर किया था वो पीटीआई की गवर्नमेंट पख्तूनख्वा में थी और वो बहुत बड़ी वजह थी कि वो जो सूबा कभी दूसरे को दूसरी बारी नहीं देता था, उसने 2/3 अक्सरियत से एक कोलिशन गवर्नमेंट हमें उन्होंने जिताया। उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि एम्पावर हो गए थे नीचे विलेज काउंसिल्स। अब जो हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह अब इलेक्शन होगी, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ रहा है। विलेजेस को पंजाब और केपी में जो हम सिस्टम लेके आए हैं, विलेज काउंसिल्स को नीचे फिर एम्पावर किया, पैसा डायरेक्टली प्रोविंशियल फाइनेंस बोर्ड होगा, डायरेक्ट पैसा किसी के थ्रू नहीं जाएगा, डायरेक्ट विलेज काउंसिल्स को जाएगा। उसके बाद जो हम दूसरी चीज़ लेके आ रहे हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट है ख़ास तौर पे हमारे शहरों के लिए, वो है हमारा जो फिर उसके बाद जो हमने तहसील काउंसिल्स के ऊपर डायरेक्ट इलेक्शंस करवाए हैं। शहरों के डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, शहरों का डायरेक्ट सारा शहर इलेक्ट करेगा अपना मेयर और या अपना नाज़िम, और वही तहसील में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। ये क्यों हम करवा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा मकसद ये होगा कि वो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते थे, जो यूनियन काउंसिल से नाज़िम इलेक्ट होके आते थे, हमने रियलाइज़ किया कि उसमें बड़ा पैसा चलता था, उसमें करप्शन होती थी। वो सारे नाज़िमों को पैसे देके ऊपर आ जाता था, यानी जो मेयर बन जाता था, जो हमने केपी में रियलाइज़ किया। और वो जब ऊपर से आता था तो फिर वो अपने यूनियन काउंसिल में पैसा खर्च कर देता था, बाकी एरिया को भूल जाता था। तो जब एक पूरा शहर से आएगा, और ये सारी दुनिया में अब सिस्टम है, तेहरान का मेयर है, लंदन का मेयर है, न्यूयॉर्क का मेयर है, ये मेयर सिस्टम एक दुनिया में कामयाब सिस्टम है, डायरेक्ट इलेक्शन से मेयर बने। और ये मैं आपको पहले भी कह बैठा हूँ कि कराची का भी मसला, लाहौर का मसला, ये कभी भी हल नहीं होगा जब तक कि आप डायरेक्ट इलेक्शन से आएँ, उनको एम्पावर करें, वो अपने फाइनेंस इकट्ठे करें, वो फिर अपनी पूरी सीवरेज सिस्टम, सारा वो सिस्टम एक जगह से एक शहर चले। तो वो जो हम अब सिस्टम लेके आए हैं, वो केपी में और पंजाब के अंदर वो अगली इलेक्शन उन तो पे होगी। एक तरफ ग्रास रूट पे भी पहुंच जाएगा पैसा डायरेक्ट, दूसरी तरफ जो शहर होंगे वो भी डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए होंगे। और मेरे ख्याल में ये मैं बड़ी देर का कह रहा हूँ कि कराची के मसले हल हो ही नहीं सकते जब तक कि आपके कराची के डायरेक्ट इलेक्शंस ना हो, और ख़ुद कराची के मसले, पानी का, सब कुछ, ये सिर्फ एक ही जो सारी मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ये सारी दुनिया में यही सिस्टम है। अब आ जाए जी एनएफसी अवार्ड पे। देखिए, एनएफसी अवार्ड जो है उसके अंदर एक एनॉमली है। जैसे ही आप पैसा फेडरल गवर्नमेंट सूबों को चला जाता है 65%, सूबों के बाद जब अपनी सिक्योरिटी को जाता है और जब डेट सर्विसिंग, कर्जों की किस्तें वापस करने पे जाता है, तो शुरू ही होता है फेडरेशन 700 अरब रुपए के खसारे से। तो सारा जो फेडरल बजट पर बनता है वो सारे कर्जे लेके बनता है। ये बिल्कुल एक अनफीजिबल है, ये कोई दुनिया के अंदर ऐसा बजट नहीं बनता। जिन्होंने भी ये शुरू किया था, जब भी 80th अमेंडमेंट, उन्होंने पूरी तरह सोचा ही नहीं कि ये कैसे, कौन सी दुनिया में किस तरह का सिस्टम चल सकता है। इसके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत है, रिव्यू की ज़रूरत है, ताकि कोई एक बजट बने जो यानी कोई भी दुनिया में बजट खसारे से नहीं शुरू होता और फिर सारे मज़ीद और कर्जे लेके वो चलता है। इसके ऊपर मज़ीद उसकी ज़रूरत है। जहाँ तक आपने टेलीमेट्री सिस्टम का कहा, मैंने इसके ऊपर इंक्वायरी बुलाई है। ये जान के सबोटाज किया गया है, या हमने चेक किया कि जान के ये टेलीमेट्री सिस्टम को चलने नहीं दिया जाता, और ये बड़ा अनफेयर सिस्टम है। मैंने पिछली मीटिंग के अंदर इंक्वायरी करवाई है, इसके अंदर हम पूरी इंक्वायरी करेंगे कौन जिम्मेदार है। अभी से ही हमने फैसला किया कि टेलीमेट्री सिस्टम आएगा, ताकि सूबों के अंदर ये जो मसला आता है पानी का, ये एक ही वक्त पे क्लियर हो जाए। जो सारी दुनिया के अंदर होता है टेलीमेट्री सिस्टम होता है, सबको पता होता है किसका शेयर किधर जा रहा है। ये जान के ख़राब किया गया है और इसमें मैलिफाइड है, और इसमें फिर तनाज़े पैदा होते हैं सूबों के बीच में। सबसे बड़ा ये इशू है सिंध में कि 44 अरब रुपीस क्वालिटी प्रीमियम के उन पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि आबादगारों को, ग्रोवर्स को 44 अरब रुपीस वो दिए जाएं, मगर उनके आर्डर्स के बावजूद भी वो आबादगारों को, ग्रोवर्स को अभी तक नहीं मिल रहे। बार बार ग्रोवर्स हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं अहकाम के बावजूद। ऊपर से लोकट्स आ गया,
उसमें भी सिंधु गवर्नमेंट का अपना ओपिनियन है, मगर वफाकी सरकार से वो एक्शन नज़र नहीं आ रहा। वो इतना ही हमारे पास समझा जाता है जितना कोरोना डेंजरस है, इतना लोकर्स का इशू भी सीरियस है। मैं यहाँ जनरल अफजल है नहीं, जनरल अफजल अगर हो तो वो आपको बताएंगे कि कितनी 1 जनवरी से 31 जनवरी से हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है। हमने पूरी रिसोर्सेज एलोकेट की हैं। मुसलसल सूबों की क्या जिम्मेदारी है, सेंटर की क्या जिम्मेदारी है। हमने सेंटर ने, क्योंकि नेशनल क्राइसिस है, अपने से बढ़ के काम कर रहे हैं। आपको पूरी डिटेल्स देंगे कि हम तब से क्या क्या हमने कोशिशें की, कितनी रिसोर्सेज अपनी एलोकेट की। बदकिस्मती से हमें जो जहाज़ थे, जो वो ये स्प्रे के लिए जहाज़ थे, तो जब हमें देखे तो वो 1990 के पड़े सब ख़राब थे। एक चलाने की कोशिश की, वो बेचारा क्रैश कर गया, हमारा पायलट भी शहीद हुआ उसमें। तो सेंटर ने पूरा जोर लगाया हुआ है। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान का। 31 दिसंबर से जनवरी से हम इसके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हम इन टच हैं ईरान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तानी अकेला नहीं लड़ सकता। ये बहुत बड़ा क्राइसिस हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आ रहा है। वो उधर उन्होंने बड़ी तबाही मचाई है, आपको पता है, सोमालिया वगैरह, सूडान के अंदर, और वो ये बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। और हम इन 2 मुल्कों से, क्योंकि ईरान से भी आ रहा है और हिंदुस्तान से हमें डर है कि जुलाई के दौर से भी आ सकता है। तो सिर्फ ये मैं आपको कह दूंगा, पूरी तरह इसके ऊपर आ गए हैं। हमारी मीटिंग्स के अंदर सारे सूबे बैठते हैं, हम सारे पूरे डिस्कशंस करते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर ये कोई ये इसके ऊपर पॉलिटिक्स, जिस तरह कोरोना के ऊपर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, बड़ी बदकिस्मती है। सब चीज़ कोऑर्डिनेशन से हो रही है। और मैं ये आपको बता दूं कि कई चीज़ें जो हमारे हाथ में हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, क्योंकि अगर वो दूसरे मुल्कों ने एक्शन ना लिया, मसलन ईरान से जो आएगी और जो हिंदुस्तान से आएगी और जो भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आ सकती है, तो इसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं और भी दुनिया में मुल्कों में, और इसमें हम FAO के साथ मुसलसल कांटेक्ट के अंदर हैं। आपकी हुकूमत जब आई थी तो सारे लोगों ने वेलकम किया था, क्योंकि आपका जो नैरेटिव था वो तब्दीली का था। तो सारे लोग जो है आपको उस तरह से वाच कर रहे हैं। 2 साल हो गए हैं, तो क्या तब्दीली आप ला रहे हैं और किस सेक्टर में आपने कोई अचीवमेंट की है और कितनी हद तक की है? और एक बड़ा मसला जो शुरू से हम देखते चले आ रहे हैं, वो सेंटर और सूबों के दरमियान तनाव है। और वो इस वक्त भी शिद्दत ये नहीं है कि वो सिर्फ आपकी हुकूमत में है, इससे पहले भी जो हुकूमतें थी, वो नून लीग की हुकूमत थी या खुद पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत थी, तो भी ये तनाव चलता आ रहा था। यही टेलीमेट्री सिस्टम्स या ये जितनी चीज़ें जो डेवलप की गई थी, वो भी उसी तनाजुर में हम देखते हैं। तो आपके दौर में हम तवक्को कर रहे थे कि वो शायद कम हो जाएंगे ये मामलात, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और आप इंसाफ की बुनियाद पे और तब्दीली की बुनियाद पे आप इलेक्शन लड़ के आए हैं। तो आपने इस सिलसिले में क्या अचीव किया है? हम तो देख रहे हैं वही तनाव है और वही बयानात हैं, वही पॉलिटिक्स है। लोग तो ये नहीं देखना चाहते। मैं जिधर मसले हमें आए हैं वो कोरोना के ऊपर आया। आप यकीन करें कि जिस तरह हमने कोरोना को सारा पाकिस्तान को बना के हमने प्रोसीड किया है, एक मुल्क को देख के बजाय इसके कि ये सूबे का क्या इंटरेस्ट है, हमने पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखा। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ इसके ऊपर पॉलिटिक्स खेली गई है। हमारे साथ हमने एकदम सिस्टम डेवलप किया CCOP का, जिधर सारी हमारी सूबों के चीफ मिनिस्टर्स, जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, वो बैठ के हर रोज़ सुबह, यहाँ के आपके डॉक्टर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स वहाँ बैठ के पूरी डिस्कशन करके हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं, NCC की मीटिंग हुई है जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमने बैठ के कंसेंसस से फैसला किया। उसके 1 घंटे के बाद जाके टीवी पे देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के वजीर कुछ और ही बातें कर रहे हैं कि जी सेंटर ने हमारे से ये कर दिया, वो कर दिया। यानी एक एक फैसला हमने चला, सारे सूबों को ऑन बोर्ड लेके चले। हमने
صرف ایک یہ تھا کہ انہوں نے ایک دم جب شروع میں لاک ڈاؤن کیا تو یہاں سندھ میں انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کر دیا. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ سخت لاک ڈاؤن اس ملک میں جس میں غربت ہے, 40% کراچی تو کچی بادیوں میں ہے. کہیں میں مجھے دنیا میں بتا دے جدھر کچی بادیاں لوگ 8-8 کمرے ایک کمرے میں ہوں, جدھر ڈیلی ویجر ہو, جدھر دہاڑی دار, جدھر آپ کے 25 ملین 2.5 کروڑ لوگ جو دہاڑی کے اوپر اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور جو یا ہفتے کی تنخواہ پہ بچوں کا پیٹ پالیں, اس ملک کے اندر اگر آپ ملک بند کر دیں لوگ تو بھوکے مرنے شروع ہو جائیں گے. شروع میں انہوں نے بند کر دیا سندھ نے, میرے سے تو نہیں پوچھا کسی نے. میں تو پہلے دن سے لگا, آپ میری پہلی سٹیٹمنٹ پڑھے, میں نے کہا ہمارے لیے ڈبل پرابلم ہے, ایک طرف کرونا سے بچانا ہے, ایک دفعہ لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے. یہ حال کر دیا انہوں نے جب شروع میں بند کیا, اور ان کو دیکھ کے باقی صوبوں نے بھی بند کر دیا. میں نے تو نہیں, ہم تو 80th امینڈمنٹ میں صوبوں کے پاس اختیارات ہیں, اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا آپ کہیں گاڑی جا رہی تھی کہ غریبوں کی بستیوں میں گاڑیوں کے اوپر حملے شروع ہو گئے, لوگوں نے گاڑیوں لوٹنی شروع کر دی, کرائم اوپر چلی گئی. اب بھوکے لوگ وہ کیا کریں گے؟ تو ہم نے سب سے عقل مندی کی, آہستہ آہستہ ہم نے لاک ڈاؤن کھولنا شروع کیا, اور کنسٹرکشن اور باقی چیزوں کو, جس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں, کہ عقل سے لاک ڈاؤن کریں, کیونکہ 22 کروڑ لوگوں کو تو آپ بند نہیں کر سکتے. ساری ایک سٹیپ کے اوپر سارے صوبوں کو ہم نے بات کی اور ان کو کٹھے لے کے چلے, ایک چیز کے اوپر. ہوتا کیا تھا, ادھر سے وہ کوئی وہ بیٹھے ہوئے وہاں مراد علی شاہ, وہ مانتے ہیں بات کنسنسس, بعد میں جا کے بلاول کوئی اور اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ اگر دیکھیں اٹھا کے کہ جو ہم نے جو NDMA سے جو ہم نے سامان پروکیور کیا, بالکل ہم نے پوری طرح انصاف کے پیمانے میں سارے صوبوں میں بانٹا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر جگہ ہم نے چیزیں جو ہم ابھی یہ لوکس پہ کر رہے ہیں, کئی ذمہ داریاں صوبے کی ہیں کہ سینٹر کی ہیں, اس کے باوجود سینٹر پوری مدد کر رہا ہے صوبوں کی. کہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سندھ کا صوبہ اپوزیشن میں ہے یا GB کا یا آزاد کشمیر کا. ان سے پوچھ لیں, وہ نون لیگ کے صوبے ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ کہیں ہم نے ان سے کوئی کسی قسم کی ناانصافی کی ہو یا کوئی فرق کیا ہو. دیکھیں یہ جو کرائسس ہے کرونا کا, یہ کرائسس انٹرنیشنل ہے. اس کرائسس میں سے اللہ نے ابھی تک پاکستان کو بچایا ہوا ہے. پاکستان کے جو ابھی حالات ہیں یہ یاد رکھیں ہمارے بڑھ رہے ہیں. یہ پیک آنی تھی کیونکہ ہم بند کر نہیں سکتے تھے زیادہ دیر. بڑے بڑے ملکوں کا دیوالیہ نکل گیا جو کہ ہمارے سے امیر ترین ملک ہیں. جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں ایک معاشرے کو, کوئی بھی معاشرے کے اندر یہ برداشت نہیں ہو سکتا. آج امریکہ میں 20 صوبوں کے اندر کرونا بڑھ رہی ہے, اس کے باوجود وہ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. ہندوستان کے اندر ہمارے سے تیزی سے افواہ بڑھ رہی ہے, انہوں نے سب سے زیادہ سخت لاک ڈاؤن کیا. آج وہ مجبور ہے کھولنے میں, ان کے لوگ بھی زیادہ مر رہے ہیں, ان کے بھوک سے بھی لوگ زیادہ مر رہے ہیں. سو ہم نے یہ جس طرح, میں پورے آج وثوق سے کہتا ہوں, جس طرح پاکستان نے اس لاک ڈاؤن کے اندر یہ دونوں بیلنس کر کے نکلا ہے, دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں نکلا جس نے یہ بھی دیکھ. آج ہندوستان میں 34% لوگ ایکسٹریم غربت میں چلے گئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ان کے بیچارے جو مائیگرنٹ ورکر ہیں وہ 100 میل چل رہے ہیں بیچارے, انہوں نے جس طرح کا لاک ڈاؤن کیا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے بھی بچایا اور ہم نے سلو ڈاؤن بھی کیا اس کا. جو یہ میں آخری بات ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر ملک اس سے کامیابی سے اس کے اوپر نہیں کامیاب ہو سکتا یہ کرونا وائرس سے, جب تک کہ عوام خود ذمہ داری نہ لے اور SOPs پہ نہ چلے. جو ملک کامیابی سے چل رہے ہیں, مثلا جرمنی ہے اور یہ جو سویڈن ہے, جنہوں نے ان کی SOPs پہ لوگ عمل کر رہے ہیں. یہاں لوگ سیریس ہی نہیں رہتے. اب ہم پوری اس سے سخت کیمپین کرنے لگے ہیں. ہمارے پاس پوری اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا ہاٹ سپاٹس کدھر ہیں, ان کے اوپر اب ہم ایکشن لیں گے. ایک یہ میں چاہوں گا کہ آپ کو ثانیہ بتائیں, جو کہتے ہیں نا کہ جی سندھ سے کوئی ہمارا سلوک ٹھیک نہیں. یہ جو ہمارا سب جس نے اس وقت لوگوں کو بھوک سے بچایا وہ ہے ہمارا احساس کا پروگرام,
جو شفافیت سے اور اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا زیادہ پیسہ بانٹا ہے. یہ ذرا آپ پہلے بتا دیں کہ ہم نے سندھ کے لیے، حالانکہ سینٹر سے پیسے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے سندھ کے لیے یعنی جو ایلوکیشن کی، پہلی دفعہ سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں گیا. ابھی بھی جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے وہ آپ پلیز بتائیں، جو میں آج لڑکانہ میں بھی کر رہا ہوں. ہے پرائم منسٹر کا فنڈ، پیسے میں نے اکٹھے کیے، سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں آ رہا ہے. جی وزیر اعظم صاحب، 3 چیزیں میں کہنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو یہ کہ سندھ کے لیے وفاقی حکومت نے احساس ایمرجنسی کیش کی مد میں 60 بلین کی ترسیل ہو رہی ہے، اور یہ تقریباً 2/3 ابھی مکمل ہو چکی ہے، 1/3 ابھی بھی ہونی ہے. 60 بلین، 60 ارب. دوسرا یہ کہ 50 لاکھ خاندان جو ہیں سندھ میں وہ اس امداد سے مستفید ہوں گے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے سینسس کے مطابق ہر خاندان میں تقریباً 7 لوگ ہوتے ہیں، تو 50 کو آپ 7 سے ملٹیپلائی کریے تو یہ بہت بڑی لوگوں کی تعداد ہے جو سندھ میں مستفید ہو رہی ہے. تیسری بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا جب احساس ایمرجنسی کیش پہلے شروع کی تھی کہ ہم صوبوں کے حصے جو ہیں وہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق رکھیں گے، اور اس کے مطابق سندھ کا حصہ جو تھا وہ 22% تھا. مگر جب فائنل فگرز ہم نے دیکھی تو اس میں سندھ سے سب سے زیادہ لوگوں نے امداد مانگی ہوئی تھی، کیونکہ غربت یہاں بلوچستان کے بعد غربت یہاں سب سے زیادہ ہے، تو یہاں سب سے زیادہ امداد مانگی ہوئی تھی لوگوں نے. ہم نے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ کون کون مستحق لوگ ہیں، انہوں نے اپلائی کیا. جی میں بتا دوں تو احساس ایمرجنسی کیش کو اگر آپ کلوزلی فالو نہیں کرتے رہے تو میں آپ کو اس کے طریقہ کار بتا دوں کہ لوگ ریکویسٹ کر سکتے تھے ہمیں امداد. ایک تو کیٹیگری تھی نا جو BISP کی پرانی لسٹس تھیں، ہم کفالت میں لے آئے تھے، ان سے لوگ غیر مستحق لوگ ایگزٹ کر کے ان کو تو ہم نے دے دیا تھا، مگر وہ صرف 4.5 ملین تھے. یہ جو اب ہمارے پوری احساس ایمرجنسی کیش جو ہے یہ 16.5 ملین لوگوں کی امداد ہے. یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی امداد ہے. تو اس کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت پتہ کرنی تھی کہ کس کو ضرورت ہے. اس کے 2 راستے کھولے گئے جیسے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں. ایک ہم نے 8171 کی جو SMS اسکیم آپ سب نے سنی ہوگی، ایک ہم نے وہ کھولی نمبر 1، اور نمبر 2 پرائم منسٹر کے پورٹل کے اوپر ایک پرفارما کھولا. پہلے ہم نے 8171 والی اسکیم چلائی، پھر ہم نے پرائم منسٹر کے پورٹل پہ فارم کھولا، اور ہمارے پاس جو تمام اپلیکیشنز آئیں اس کو پھر ہم نے ڈیٹا کے ذریعے اس کی جانچ پڑتال کی، بالکل ایک غیر سیاسی طریقے سے. اس میں انسانی مداخلت کا کوئی راستہ نہیں تھا، بالکل ڈیٹا کی بنیاد پہ اس کی جانچ پڑتال ہوئی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہیں اس کے ساتھ ہماری ٹیکسیشن، گاڑی کی اونرشپ، بلنگ، FBR کا سٹیٹس، فورن ٹریول، سب اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. جانچ پڑتال کے بعد جو 16.5 مستحق لوگ نکلے، پہلے ہم نے کیونکہ بجٹ 12 ملین کا تھا، یعنی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ کا تھا، ان کے لیے تو ہمارے پاس بجٹ تھا. مگر جب ہم نے جانچ پڑتال کی تو 16.5 ملین یعنی کہ 1 کروڑ 60 لاکھ لوگ مستحق نکلے. تو ہم وزیر اعظم صاحب کے پاس پروپوزل 2 لے کے گئے. ایک پروپوزل تو یہ تھا کہ ہم اس کو بھی مردم شماری کے فارمولے پہ ہی رکھیں کہ سندھ کا شیئر 22% ہی رہے. مگر وزیر اعظم صاحب نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، جو مستحق ہے جہاں بھی ہے سیاست کو سائڈ پہ رکھیں. اس وقت جو جہاں مستحق ہے سیاست سے قطع نظر ان کی مدد کریں. اور وزیر اعظم کے فیصلے کے بعد سندھ کا شیئر 22 سے بڑھ کے 31% ہو گیا. پنجاب کا جو شیئر تھا وہ 51 سے 43 ہو گیا. KP کا صرف 1% بڑھا 16 سے 17، مگر سندھ کا 22% سے 31% ہو گیا. اور یہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب نے خود کیا، کیونکہ
ان کے لیے بہت آسان تھا، یہ کہہ دیتے کہ جی پاپولیشن کے جو فارمولا ہے اسی کے مطابق آپ چلیں، مگر یہ ایک بہت ہی غیر سیاسی بنیادوں کا فیصلہ تھا، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اساس ایمرجنسی کیش میں ہی نہیں، باقی تمام جو وفاقی حکومت جو کرونا وائرس سے متعلق تمام جو فیصلے کر رہی ہے وہ بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ کر رہی ہے، بالکل سیاست کو باہر رکھ کے کر رہی ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے اور لوگوں کی بھوک کا معاملہ ہے۔ بہت ہم نے یہ اساس ایمرجنسی کیش میں دیکھا ہے کہ صرف بالکل جو غریب طبقہ نہیں ہے، بہت اچھے اچھے لوگ بھی بہت مشکلات میں آ گئے ہیں، ہوٹل کے ویٹر ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، درزی ہیں، پلمبرز ہیں، جو گھر سارا سروس سیکٹر اس کی مد میں ہے۔ تو آخر میں یہ صرف 3 چیزیں پوائنٹس دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں۔ 60 بلین سندھ کے لیے جو شفاف طریقے سے دیا جا رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 50 لاکھ خاندان، اور نمبر 3 یہ کہ سندھ کا جو شیئر ہے وہ 22% سے بڑھا کر 31% کر دیا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، یہ احساس پروگرام کہ پوری پاکستان سے جو پولیٹیکل پارٹی کی جو پرائم منسٹر سے کوئی پریشر تھا وہ یہ تھا کہ اس کو لیبل کریں پرائم منسٹر اپنی تصویر کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے نام کے ساتھ، اور پرائم منسٹر نے اس کو ریزسٹ کیا کہ کیونکہ یہ ایک فلاحی کام ہے اور یہ کوئی میں اپنی جیب سے نہیں کر رہا، یہ میرا احسان نہیں ہے لوگوں کے اوپر، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کو پولیٹیسائز کریں۔ حالانکہ بہت ساری دیگر پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنے جھنڈے اپنے بینر لگائے، لوگوں کو تھوڑا سا اس میں دھوکہ بھی ہوا کہ شاید کوئی اور پارٹی یہ کام کر رہی ہے، لیکن پیورلی اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے، اور جو مدینہ کی ریاست کا قیام تھا اس کے تصور کے تحت بھی ہم نے یہ کام کیا۔ اہم بات کہنا بھول گئی، یہ جو 22% سے جو 31% ہوا ہے، اس کا فنڈ یہ پرائم منسٹر کے کووڈ ریلیف فنڈ سے آ رہا ہے، کیونکہ کووڈ میں جو کنٹریبیوشنز لوگ دیتے ہیں وہ ان کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے دیتے ہیں، ان کی انڈیویجول سٹینڈنگ کی وجہ سے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، جب ان کے سامنے ہم نے فگرز رکھے تو انہوں نے کہا نہیں، جو فنڈ میں اکٹھا کر رہا ہوں وہ یہ جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے دیا جائے، اور اس بات سے بالکل قطع نظر کہ لوگ کہاں پہ ہیں، اگر سندھ میں زیادہ ہیں تو ان کو سندھ میں دے دیا جائے۔ آج میں نے 2 ٹویٹس میں بھی اس کی پوری تفصیل جو ہے کیٹیگری وائز وہ بھی کی ہے، کہ جو پی ایم پورٹل سے جو اپلیکیشنز آئی ہیں اس میں تو سندھ کا بہت ہی زیادہ شیئر ہے، وہ منوان جیسے آئی تھیں وہ ویسے ہی فنڈ ہو گئی ہیں۔ جو ہماری 81-71 اسکیم سے جو سپل اوور کی ویٹنگ لسٹ تھی جس میں سندھ کا ایک بہت بڑا شیئر تھا، وہ جیسی تھیں وہ ویسے ہی فنڈ ہو گئی ہیں، اس میں کوئی اس کی پوری آڈٹ ٹریل ہے انالیسس کی۔ براہ کرم اس کو ایلیبریٹ کر دیجیے، BISP اور احساس کا ڈفرینس ہمارے سندھی میڈیا کو بتا دیجیے، چونکہ انہوں نے اپنے تصویریں لگا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا کہ جی، اور لوگوں کو گمراہ کرنا میں چاہتا ہوں کہ آج میڈیا کو پتا چلے BISP کیا تھا اور یہ کیا ہے، کتنا فرق آئے، وہ آپ پلیز ایلیبریٹ کر دیجیے۔ BISP کی پرانی لسٹ تھیں 5 ملین، اس میں سے ہم نے 8 لاکھ لوگ ایگزٹ کیے تھے، وہ ہٹائے تھے، وہ کیوں ہٹائے تھے تفصیل میں آپ سب کو معلوم ہے۔ جو بقیہ 4.5 ملین ہیں ان کو ہم نے اپنے کفالت پروگرام میں شامل کر کے 3 مہینے کی جو قسط تھی وہ زیادہ کر کے اکٹھی دے دی ہے۔ مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ احساس کیش میں 16.5 ملین لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے، تو 12 ملین جو یہ لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ ان کا BISP کی پرانی لسٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نئے وہ لوگ ہیں جو ہمیں 8171 سے آئے ہیں، جو PM پورٹل سے آئے ہیں، ہمیں ان کی سیاسی افیلیشنز کا کچھ نہیں پتا۔ جی اور دوسری پرائم منسٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور بات کی وضاحت کر لوں۔ ہم آج گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، اس میں شاید 50 گورنرز گزرے ہیں، ایک گورنر کے نام کے ساتھ یہ ہاؤس لنک نہیں ہو گیا۔ حکومت کے جو ادارے ہوتے ہیں ان سے پروگرامز ڈیلیور ہوتے ہیں، BISP ایک ادارے کا نام ہے، پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں بھی اس میں وسیلہ تعلیم، وسیلہ صحت، وسیلہ روزگار، وسیلہ XYZ تھے۔ ہر حکومت اداروں سے اپنے پروگرامز ایگزیکیوٹ کرتی ہے، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سندھ کے جو مدنی مسائل ہیں ان پر سندھ کے لوگوں کا حق جو ہے آئینی حق، اس کے معاملات ہیں، اس میں
18ویں ترمیم میں سندھ کے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی مکمل اختیارات صوبوں کو نہیں ملے، مگر اگر ملے بھی ہیں تو اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ یا آپ کے وفاقی وزراء کی جانب سے 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے باتیں یا اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں. آپ واضح بتائیں کہ کیا واقعی حکومت کی پالیسی ہے 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلے میں نے آپ کو واضح کیا کہ جو ڈیولوشن ہے وہ ہمیشہ ایک اس معاشرے میں جس میں گورننس سسٹم اچھا ہوتا ہے اس میں ڈیولوشن ہوتی ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولوشن اس میں ضروری ہے. جہاں تک آپ نے 18th امینڈمنٹ کی بات کی، کوئی 18th امینڈمنٹ سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن 18th امینڈمنٹ میں کئی ایسی چیزیں انہوں نے جلدی میں ڈال دی ہیں جن کو ریویو کرنا پڑے گا. مثلا ماحولیات ہے، ماحولیات سارے پاکستان میں ایک ہی جگہ سے ہونی چاہیے. اب آپ ایک صبح دریا اپنا صاف کر لیں، وہ سارا اور آپ یہاں سے صاف کر لیں، اوپر سے سارا دریا کے اندر گند ہے، آپ کے یہاں آرسنک پوائزننگ شروع ہو جائے گی کیونکہ لوگ دریا کا پانی یہاں اگر کنٹامنیٹڈ ہے. اس لیے یہ سینٹرلائز ساری دنیا میں ہوتا ہے. ہوا، اگر آپ ہوا کے اندر آلودگی پھیلا رہے ہیں تو وہ کوئی رکتی تو نہیں ہے، وہ ایک سے یہ ایک سینٹرلائز کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اوور آل ہونے چاہیے. اور مثلا دوائیں ہیں، ان کی سٹینڈرڈائزیشن ہے. کیا ایک صوبے میں ایک طرح کی دوائی بکے گی، دوسرے میں دوسرے؟ کئی چیزیں یہ غلط کر بیٹھے ہیں. اور میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا، ساری دنیا میں وہ پریکٹیکلی نہیں ہے. سٹینڈرڈائزیشن ہے کھانوں کی، کھانے پینے کی چیزوں کی. اب چاروں صوبوں کے اندر اپنی اپنی سٹینڈرڈائزیشن ہے. ایک کمپنی آ کے فیکٹری لگاتی ہے ایک صوبے میں، وہ دوسرے میں جا نہیں سکتی وہ، اور اس میں پھر پیسہ بنتا ہے ہر جگہ لائسنس میں. کئی چیزیں انہوں نے غلط کر دی ہیں. جہاں تک اختیارات ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں صوبوں کے پاس. صوبوں نے نیچے بلدیات میں نہیں دیے. انہوں نے سارا، جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس وہ پاور آ گئی ہے جو کبھی کسی ڈکٹیٹر کے پاس ہو، وہ پاور نیچے دے ہی نہیں رہا. تو جو ساری دنیا میں کامیابی سے ڈیولوشن چلتی ہے وہ 3 ٹیئر سسٹم پہ چلتی ہے، یا 2 ٹیئر میں پھنس گئی ہے جا کے، وہ ادھر سے تو ادھر چلے گئے. اس میں کئی چیزوں کے اوپر آپ کو فائن ٹیون، کوئی بھی دنیا میں سسٹم ہوتا ہے اس کا مسلسل ریویو ہوتا ہے. کئی چیزیں 18th امینڈمنٹ میں. اور لیکن جو سب سے بڑی بات یہ جو NFC ایوارڈ ہے، یعنی یہ کیسا سسٹم بنایا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ اپنے سارے صوبوں کو پیسے دے دیتی ہے، ڈیفنس دے دیتی ہے، قرضے کی قسطیں، وہ تو سارا کامن چیزیں ہیں سارے صوبوں کے اندر، تو فیڈرل گورنمنٹ 700 ارب روپے کے خسارے میں چلی جاتی ہے. باقی سارا بجٹ قرضے لے کے کرتی ہے. یہ پریکٹیکل نہیں ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ڈیولوشن کو کوئی پل بیک کر رہا ہے. کئی چیزیں جو 18ویں ترمیم میں انہوں نے جلدی کی ہیں اس کے اندر پرابلمز آ رہے ہیں، اور ان پرابلمز کو سارے صوبے بیٹھ کے ڈسکشن کر کے ان کو ٹھیک کر دیں. یہ اس کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب وہ دیکھیں جی وہ واپس پاور لینا چاہتی ہے. غلط بات ہے. انوملیز ختم کرنا چاہتے ہیں اس میں سے. کہ آٹے کا کرائسس ہوا تھا، اس کی رپورٹ کا کیا ہوگا، IPPs کا کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی جو صوبائی یہاں پہ PTI کی قیادت ہے وہ سندھ حکومت کی کارکردگی کو بنیاد بنا کر مرکز کو مداخلت کی جو ہے وہ اپیلیں کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سندھ میں اس حوالے سے مرکز کے پاس کوئی گورنر رول کا آپشن موجود ہے؟ پہلے میں شوگر کی بات کر دوں. اس ساری شوگر رپورٹ کے اندر کیا چیز سامنے آئی ہے؟ سارے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ ساری شوگر ملز میں چلی گئی ہے، اور وہ جو ساری جو پالیسیز گورنمنٹ کی وہ ہائی جیک کر بیٹھی ہے، جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں. 4 سالوں کے اندر 4 سالوں میں 29 ارب روپے کی سبسڈی لی ہے انہوں نے، اور ٹوٹل ٹیکس 80 شوگر ملز نے 9 ارب روپیہ دیا. یعنی اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ عوام کے پیسے پہ چل رہی ہیں، ٹیکس وہی دے رہا ہے. گنے والوں کو جو ساری رپورٹ کے اندر ہے ان بیچاروں کو پیسے نہیں دیتے، جو محنت کش سارا وقت کام کر کے تو جا کے کھڑا ہوتا ہے اس کو پیسے سال تک پیسے نہیں دیتی. 180 روپیہ فکس ہوتا ہے، ان کو کٹوتی کر کے 140 روپے وہ بھی پیسے مار جاتی ہیں. پھر انہوں نے شوگر سٹاکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سٹا کھیلتے ہیں. پھر ایکسپورٹ کے نام پہ ریبیٹ لیتے ہیں، وہ چینی یہیں بک جاتی ہے، اس سے سیلز ٹیکس بھی بچا لیتے ہیں.
اسے بلیک کا پیسہ بھی وائٹ، یعنی اتنا بڑا سکیم اس کے اندر نظر آیا ہے. اور سب سے بڑی چیز کیا نظر آئی ہے کہ جو ریگولیٹرز تھے، مثلا SECP تھی، مثلا FBR ہے، مثلا کمپٹیشن کمیشن، یہ ساروں کو کیپچر کیا ہوا تھا انہوں نے، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے کیونکہ وہ سارے تکڑے لوگ تھے. تو یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ نے شوگر، مہنگی چینی بیچی جاتی ہے پاکستان میں دنیا سے، اس کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہوتی، سبسڈیز بھی گورنمنٹ سے لیتے ہیں، گنے والوں کو بھی پیسہ نہیں دیتے، عوام مہنگی چینی لیتی ہے، اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہے اس کے ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں. اور یہ کیوں نہیں ان کو پوچھ سکتا کہ وہ سارے پاور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو بھی اب انہوں نے جو کیس کیا لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کبھی آج تک سنا ہے کہ ایک کمیشن کی رپورٹ کے اوپر اسٹے آرڈر مل جائے؟ یہ کبھی کسی نے تصور کر سکتے ہیں؟ وہ تو کمیشن کی رپورٹ ہے، آگے تو ایکشن لینا ہے نیب نے، FIA نے، ان کی فائنڈنگز کے اوپر کچھ کہیں. آپ نے انکوائری کے اوپر کیسے، چینی 26 روپے مہنگی ہوئی ہے، انکوائری کروائی گورنمنٹ نے، اس کی رپورٹ آ گئی، اس کے اوپر اسٹے آرڈر کیا؟ یہ ان کی طاقت ہے. اور یہ سب اس کے اندر آپس میں پولیٹیکلی اختلاف ہوگا، پیسے کے معاملے میں سب اکٹھے ہیں. اور اس کے اوپر انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے اس قوم کے ساتھ کہ آخری حد کے اوپر جائیں گے کہ ہم ان کو اب ایکسپوز کریں گے، ان سے فائنز کروائیں گے، ان سے پیسے لیں گے، انہوں نے جو کسانوں سے پیسے لیے ان سے واپس کروائیں گے. چینی کی قیمت ابھی سے اسلام ہائی کورٹ نے کہا کہ 70 روپے کے اوپر لے کے آؤ. چینی کی قیمت سستی ہوئی ہے، عوام کا فائدہ. تو یہ ہر حد کے اوپر جائیں گے اور یہ ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہ مافیاز نظر آئیں گے، آپ کو یہ اور بھی بڑے بڑے یہ جو کارٹلز بنے ہوئے ہیں ابھی ان کے پیچھے بھی اب ہم جائیں گے. جو پینڈیمک کے حوالے سے جو پالیسی دکھ رہی ہے اس میں لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر اس کا اعلان کیوں نہیں کیا جاتا کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ کرونا کی بات کر رہے ہیں اس پہ میں صرف آخری بات کرتا ہوں. دیکھیں کرونا جو ہے اس کے اوپر میں پھر سے یہ کہوں گا کہ جو پاکستان نے اس کے اوپر قدم اٹھائے ہیں، میرے خیال آپ دنیا میں کسی بھی ہیڈ آف سٹیٹس کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، وہ کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے. جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سن لیں، بورس جانسن کی سن لیں، آپ میری پہلے دن سے آج تک سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، کبھی اس کے اندر کوئی تضاد نہیں آیا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے NCOC بنائی، ہم نے ڈاکٹرز بٹھائے، ہم نے پہلے دن سے اس کے اوپر مسلسل ساری دنیا کو سٹڈی کیا، اپنے ملک کو سٹڈی کیا. اس لیے ہماری کنسسٹنسی سٹیٹمنٹ میں تھی اور اس لیے ہم نے اپنے ملک کو بڑے عذاب سے بچایا جو آج ہندوستان پھنس گیا ہے. اگر مجھے جو سارے انہوں نے پریشر پہلے 2-3 ہفتے میں ڈالا کہ جی آپ بھی سندھ والا پورا لاک ڈاؤن کر دیں ملک کو، جو بلاول بھٹو لگے ہوئے تھے لاک ڈاؤن. بلاول بھٹو کو تو پتہ ہی نہیں بیچارے غریب لوگ رہتے کیسے ہیں. انہوں نے تو کبھی کچی بادی میں جا کے دیکھا ہی نہیں. لاک ڈاؤن کے اندر 10 آدمی ایک کمرے میں، وہ لاک ڈاؤن آپ کیا کریں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں سوشل ڈسٹینسنگ. غریب لوگ وہ تو اپنے بلاول ہاؤس میں لاک ڈاؤن ہو جاؤ تو بڑا آسان ہے، کھانا بھی مل رہا ہے. ان کو تو یہ نہیں پتا کہ جب آپ لوگ ایک بند کرتے ہیں، ایک ساری اکانومی بند کر دیتے ہیں، غریب آدمی تو مر جاتا ہے اس میں، جو ہندوستان میں ہوا ہے. تو وہ ہم نے، میں کریڈٹ لیتا ہوں، میں نے پہلے دن سے کہا کہ غریب آدمی کو ہم نے بچانا ہے کیونکہ وہ کچلا جائے گا اس کے اندر. اور اللہ کا شکر ہے احساس پروگرام کی وجہ سے، اور جو ہم نے نیچے سے اپنے ایگریکلچر کھولا رکھا، ہم نے یہ کنسٹرکشن جلدی شروع کر دی، ہمارا وہ حال نہیں ہے جو آج ہندوستان کا ہے. آج اب حالات دیکھ کے ہندوستان میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. 34% انہوں نے ریسرچ کی ہے، ان کی آبادی ایکسٹریم پاورٹی میں چلی گئی ہے. سو یہ ہم نے گائیڈ کیا. اب یہاں سے 2 راستے رہ گئے ہیں. ایک طرف رہ گیا کہ اگر SOPs کے اوپر ہم چل پڑے تو انشاءاللہ ہمارا ہاسپٹل کوپ کر لیں گے. مشکل ہوگا کیونکہ ہمارا پہلے ہسپتالوں کا حال آپ نے دیکھا، لیکن پھر بھی گزارا کر لیں گے. لیکن اگر SOPs پہ نہ چلے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں بڑی زیادہ اموات ہو گئی، ہاسپٹل پہ بہت پریشر پڑے گا، ہاسپٹلز نہیں اس پریشر برداشت کر سکیں گے، لوگوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اب ہمارے اوپر ہے، عوام کے اوپر ہے، اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ عوام کو بتائیں کہ آپ کے سامنے بھی، اور سختی بھی اب ہم کریں گے. جدھر ہم نے دیکھا عوام کوئی فیکٹری کام نہیں کر رہی، ادھر ہم اس کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کریں گے. تھینک یو جی.
یہ عمران خان فینومینن ہے کیا؟ جیسی بھی صورتحال ہو وہاں سے یہ کم بیک کر لیتے ہیں. عمران بیسیکلی ایک وطنیت آدمی نہیں, وہ از انپرچیزبل اینڈ انکرپٹیبل. بزنس مین اکانومی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چیلنجنگ حالات چل رہے ہیں, سچویشن ہے, چیزیں جو ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ بہتری کی طرف گامزن ہوں گے. جو کنڈیشن ہماری تھی اس سے ہم بہتر کنڈیشن میں آ چکے ہیں. نئی مینجمنٹ ہے, ان کی 1 سالہ کارکردگی کیسی؟ کرکٹ بورڈ نے تو جناب لوگوں کو مشکل صورتحال سے دوچار کر دی. پنجاب میں اگر ڈیلیور نہیں کر سکی پی ٹی آئی, ہاؤ کروشل از پنجاب فار پی ٹی آئی؟ پنجاب میں ہم نے ڈیولپمنٹ اگر نہ دکھائی تو ہمیں مسئلے پیش آئیں گے. آج آپ کو بتاؤں کہ جس برے انداز سے, جس پولرائزیشن کے ماحول سے پاکستان گزر رہا ہے, اس کو ایک بندہ سیدھا کر سکتا ہے, اس کا نام عمران خان ہے. دیکھیے پروگرام انسائٹ ود فواد خورشید ہفتہ اور اتوار رات 10:03 پر صرف پبلک نیوز پر. آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں پر بہت مضبوط حکومت کی ضرورت ہے. وزیر اکرم اگر کیچ ڈراپ کرتا تو آپ خود جا کے اس کی جگہ کھڑے ہو جاتے, لیکن یہاں تو آپ بزدار کی جگہ نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ پالیٹکس ہے بھائی. چیف الیکشن کمشنر والا معاملہ ہے, اس پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور جے یو آئی ایف کے ساتھ جوائنٹلی تمام معاملات طے ہو رہے ہیں. موجودہ نظام جو ہے وہ اس میں جو صلاحیت ہے ڈیلیور کرنے کی اور ملک کو مشکل بحرانوں سے نکالنے کی بہت حد تک ایکسپوز ہو چکی. مشیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. صرف 2 اشاریے کہ ان امپلائمنٹ کا, بے روزگاری کا کیا حال ہے اور مہنگائی کا کیا حال ہے. وزیر اعظم نے آج خواہش کا اظہار کیا ہے, ان کی خواہش ہے کہ تینوں جماعتوں کے فنڈنگ کیس کی مشترکہ سماعت ہو. پرائم منسٹر عمران خان بھی اس کا موقف بھی اس معاملے میں غلط ہے. دیکھیے پروگرام ریاست اور عوام جمعے سے اتوار شب 8:03 پر صرف پبلک نیوز پر.